अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम चीज़ें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे जनाब। सबसे पहले तो बात करूंगी मैं उस सवाल के बारे में जो कि आपसे मैंने पूछा और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसके ऊपर, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक और अहम मुलाकात की खबर आ रही है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकात होने वाली है। किसकी और किस मौजू पे, ये आपके सामने रखेंगे। आज पीटीआई ने कुछ बाहर निकलने की कोशिश की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की, तो उनके साथ क्या हुआ वो आपके साथ बताएंगे। और फिर एक और रेफरेंस जो एक जज के खिलाफ दायर किया जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एक बड़ा अहम रेफरेंस पहुंचा है और इसी के सिलसिले में एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके ख्याल से फिर पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर वो बात ना करे जमातों से तब मसला, अगर करे तब मसला, तो फिर इस सिचुएशन से उन्हें निकलने के लिए करना क्या चाहिए। तो बड़ा मिला जुला सा रद्दमल जो था वो मैं देख रही थी, आ रहा था आपके कमेंट्स में, फीडबैक में। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अगर उन्हें कोई सेफ एग्जिट मिल रहा है तो वो अपनी जान छुड़ाएं और छोड़ें सारा कुछ और सुकून करें। क्या ज़रूरत है उन्हें अपने आप को किसी मुश्किल में डालने की। कुछ लोगों का ख्याल था कि जी नेल्सन मंडेला की मिसालें देना आसान है, ये बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप वाकई कोई नज़रियात पे खड़े हैं तो फिर आपको अब साबित भी करना होगा और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि जी अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला जो है वो खुद ही कोई रास्ता निकालेंगे। तो एक बहैसियत मुसलमान जो हमारी कौम का एक तकवा है, एक उम्मीद है और एक जो पूरा आप कह लीजिए कि ईमान है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रास्ता निकालने वाली है। तो बहरहाल जी ये मिला जुला सा जो रद्दमल है वो सामने आता है और कोई भी ऐसी वाज़ेह हिकमत अमली की तरफ कोई एक झुकाव मुझे ज़्यादातर तो नज़र नहीं आया। बाकी आप लोग मज़ीद भी अपनी राय दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि एक अहम मुलाकात का तस्करा जो है वो हो रहा है। अहम मुलाकात एक तो हो चुकी मौलाना फजल रहमान साहब से और पीटीआई के वफ़द ने की। उसके ऊपर जो सारी तफसीलात हैं मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में आपके साथ शेयर की। उसके बाद हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब से जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है, निगरान वज़ीर दाखिला, वो भी मुलाकात करके आए हैं। और फिर PMLN के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं उन्होंने भी उनके साथ एक अहम मुलाकात की। तो बज़ाहिर तो वो भी ताज़ियत कर रहे थे और सूरा फातिहा पढ़ी उन्होंने, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इसके पसे पर्दा कुछ मैसेजिंग हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई पैगाम जो लेके आए थे असद कैसर साहब, क्या मौलाना के थ्रू वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा है, क्या हुआ है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये याद दिला दूं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी 1-2 मुलाकातें की थी मौलाना फजल रहमान से कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये पीटीआई का वफ्द आया और फिर वो मिला आके मौलाना से। तो इस वक्त मुलाकातें और राबते ये चल रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की और उसके बाद आज हम ये देखते हैं कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं और इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि जनाब जल्द ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात होने जा रही है, मे भी जरदारी साहब से भी। और उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आएंगी। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये एक खबर ब्रेक कर रहे थे कि आरिफ अलवी साहब जो है नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। अब बज़ाहिर तो सदर मुमलिकत हैं और किसी भी सियासी जमात के कायद के साथ, सरबराह के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में एक दफ़ा फिर से उनका जो किरदार है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। एक तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि वो पीटीआई के लीडर को अपना लीडर कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो उनसे कुछ नाराज़ हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं, और तीसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करने जा रहे हैं या मुलाकात होने वाली है अकॉर्डिंग टू हफीजुल्लाह नियाजी साहब। तो अब ये मुलाकातें वगैरह जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि वाकई आरिफ अलवी साहब नवाज शरीफ साहब से कुछ मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि अगर तो इसका एजेंडा अगेन इलेक्शन और उसमें साफ शफाफ इलेक्शन की बहाली और उसके ऊपर मामलात हैं, तो फिर एक अलग बात है। सदर मुमलिकत एक आईनी ओहदा है और वो इस चीज़ के लिए इंश्योर अगर कर रहे हैं, मामलात देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगेन अगर वो कोई इस सिलसिले में डील मेकिंग की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है ये इस चीज़ का मैंडेट इमरान खान की तरफ से उन्हें नहीं मिला हुआ,
کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کو کوئی مینڈیٹ دیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب عمران خان خود بھی عارف الوی صاحب سے کچھ خفا سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز یہاں پہ کوٹ کر دوں کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے کورٹ کے باہر، اس میں انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں کہا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے ان کو اسی انداز سے دیکھا جائے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، 10 سال ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ میں علیمہ خان صاحبہ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ۔ تو یہ بنیادی طور پر چیز شو یہ کر رہی ہے کہ نیازی صاحب جس بھی کیپیسٹی میں کوئی بات کر رہے ہیں، پھر اس کو کتنی ورتھ دینی ہے پی ٹی آئی کی جو فالوورز کو، یا اس کانٹیکس میں کہ کیا واقعی وہ کوئی اس سلسلے میں برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ ساری جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آ کے علیمہ خان صاحبہ سر عام یہ بات کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا واقعی صدر صاحب کوئی نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے ایسی ملاقات کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ فی الحال تو پی ایم ایل این کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے فی الحال مشکلات ہی لکھ رہا ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں اس بات کی طرف کہ پی ٹی آئی کی طرف مشکلات کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر تو اسے پی ٹی وی نیوز تک لائیو دکھاتا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی اپنا آفیشیل رہنما پی ٹی آئی کے لیے پریس کانفرنس کرنے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو ہم لاہور میں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے آفس میں، کہ جہاں پر اچانک سے پولیس وینس پہنچ جاتی ہیں، قیدی وینس پہنچ جاتی ہیں، اور پریس کانفرنس نہیں ہو پاتی۔ تو بڑے دنوں بعد یہ آفس پہلے تو ویسے ہی سیل رہا 9 مئی کے بعد، پھر بڑی مشکل سے وکلاء نے کھلوایا، تو اس کے بعد پھر کوئی اس میں ایک دن سیاسی ایکٹیویٹی رکھی گئی تو پھر نہیں وہ کرنے دی گئی، اور میرا خیال ہے یہ اس دن کی بات ہے جس نے عمران خان صاحب کا کوئی سالگرہ کا کیک کٹنا تھا، اور اس دن بھی یہ ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس وہاں پر طے شدہ تھی، لیکن اس سے پیشتر کہ وہاں پر میڈیا پہنچتا پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے، وہاں پر پولیس پہنچ گئی، اور وہاں پر علاقے کو بلکہ ان کے آفس کو شاید بند بھی کر دیا گیا، اور وہاں پر پولیس وینز وغیرہ کھڑی ہو گئی آ کے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو لوگ تھے ظاہر ہے انہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ بھی پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو صورتحال تو پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی ہے بھائی، انہیں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی، انہیں تو کوئی کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی ہے تو وہ مذاق ہی ہے پھر سرے سے۔ اور لاسٹلی میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ ساری مشکلات صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک سرکل ہے پسند کا ناپسند کا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کبھی کچھ ایک طرف کے لوگ آ جاتے ہیں تو کبھی دوسری طرف کے لوگ آ جاتے ہیں۔ کل تک ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ناپسندیدہ جج تھے، ان کے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک ریفرنس بھیجا گیا، جس کو بعد میں نہ تو عمران خان صاحب اون کرتے ہیں، اور حال ہی میں تو صدر صاحب نے بھی اون نہیں کیا کہ جی ہمارا تو اس ریفرنس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیں کہا گیا تھا اور ہم نے بھجوا دیا۔ تو وہ ریفرنس جو تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ظاہر ہے بڑا گراں گزرا، اور وہ ریفرنس کیا تھا؟ بنیادی طور پر بیرون ملک ان کی کچھ جائیدادوں کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھیں، اور جب ان سے اس پر جواب مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے نام پر نہیں ہے، یہ میری اہلیہ کی جائیدادیں ہیں اور میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ریفرنس کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آیا، پھر الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ اس ریفرنس کے اوپر ایک ریویو دائر کیا گیا، اور بعد میں پھر وہ ریویو میں ریفرنس اڑا دیا گیا، فارغ ہو گیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ صرف اپنے عہدے پہ بحال رہے بلکہ بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن گئے۔ لیکن یہ سب ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس دوران ہم نے پورا آپریشن دیکھا کہ کس طرح سے پوری ایک تبدیلی آئی حکومت کی، اور سب چیزیں بہت کچھ بدل گیا اس دوران جب تک یہ سارا کچھ ہوا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو یہ ریفرنس اڑا تھا یا فارغ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی میرٹ پہ سن کر تمام چیزیں پرووائڈ کر کے انہوں نے دیا، ممکن ہے ان کے پاس ہوں بھی، میں یہ نہیں کلیم کر رہی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کو جو یہ ریلیف ملا تھا یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تھا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کو اس ریفرنس سے بری کیا تھا، یعنی جو اس میں پلی تھی سرینا صاحبہ کی، جو کہ محترم چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جناب یہ جو سارے معاملات ہیں
یعنی یہ رسیدیں وغیرہ، یہ وہ ٹیکسز اور یہ ساری پراپرٹیز، یہ ایف بی آر اس کا مجاز نہیں ہے چیک رکھنے کا. ایف بی آر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے پراپرٹیز کی چھان بین کرتا پھرے، اور یہ اس نے اختیارات سے تجاوز کیا. تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے یہ ریفرنس فارغ ہوا تھا. اب یہی وقت کا پہیہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک اور جج کے اوپر چلایا جا رہا ہے، اور اب کی بار جو جج سامنے آئے ہیں وہ پہلے شاید فیوریٹ ججز میں سے ہوں، اب وہ ناپسندیدہ جج میں سے ہیں، یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. یہ بھی ایک سینئر جج ہیں. ان کے بارے میں بہت سارے پی ایم ایل این کے حامی رپورٹرز اور بہت سارے اور لوگ یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے حامی ججز میں سے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. اور یہ پہلے بھی جب عمر عطا بندیال صاحب بھی چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر کافی پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ان جج صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے. ان کی مبینہ طور پر کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کوئی خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا تھا اس وقت کے، اور کہا تھا کہ یہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتے آڈیوز وغیرہ. تو بہرحال انہوں نے تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن اب یہ جو درخواست ہے اگرچہ ایک وکیل کی طرف سے آئی ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، تو یہ آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں ٹیک اپ ہوئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں، اور 2 ہی ہائی کورٹس کے سینئر ججز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، سینئر موسٹ. تو ٹوٹل یہ 5 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جس میں سے 3 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں اور 2 ہائی کورٹس کے ججز ہوتے ہیں جو بھی سینئر موسٹ ہوتے ہیں. تو ان 5 لوگوں نے اس ریفرنس کا جائزہ لینے کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب آپ ذرا آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے اپنا ایک شو کاز انہوں نے جو جاری کیا اس پہ کچھ تحریری جواب جو ہیں وہ داخل کرائیں. تو ان کے اوپر بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ جی کچھ پراپرٹیز ہیں جس کا کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے بنتا، منی ٹریل نہیں بنتی، یا کچھ اس کے سورسز کلیئر نہیں ہیں، تو جی وہ ذرا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. میں اس بات کے تو حق میں ہوں کہ کسی بھی کو احتساب سے بالا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں کوئی بھی ہو اس کا ایک پورا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کے ججز ہوں کچھ بھی ہوں، پراپرٹیز کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ ریفرنسز فائل ہوتے ہیں اتنے کانٹروورشل ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جینون بھی ہوں تو پھر یہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں. جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی جب ریفرنس فائل ہوا تھا، ممکن ہے وہ ریفرنس جینون ہو، ممکن ہے کہ وہ ریفرنس میں واقعی کچھ حقیقت نہ ہو، بالکل ہی کاڑ کباڑ ہو، لیکن جس ٹائم پہ اس کو داخل کیا گیا اور جس انداز سے اس کو ختم کیا گیا، دونوں چیزیں ہی اپنے پیچھے سوالات چھوڑ گئیں. یہی حال اس وقت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے میں ہے کہ بھلے یہ ریفرنس صحیح ہے یا غلط ہے، اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے فیصلوں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، اور اس لیے اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص طور پر پی ایم ایل این کی طرف سے تو ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا پورا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ میں بھی ایون. تو ایسا نظر آتا ہے کہ جب یہ حکومت بدلتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے صحافی وہ بھی آ جاتے ہیں گرداب میں، بہت سارے ججز وہ بھی گرداب میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ افسران بیوروکریسی کے وہ بھی گرداب میں آ جاتے ہیں. تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ پورا جو ریاست کا ایک سرکل ہے وہی پلٹ جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت سے بے گناہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں اور بہت سے جو گناہ گار ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں. دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو یقیناً اس پہ جواب بھی دینا چاہیے، اور اگر وہ کلیئر ہیں تو انہیں بری بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری کارروائی اس وقت بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی انتقامی کارروائی ہے اور جان بوجھ کر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ناپسندیدہ ججز کو ان کی تعداد کو سپریم کورٹ میں کم کرنے کے لیے بھی کچھ ججز کو شاید ٹارگٹ کیا جائے. تو یہ بظاہر اس طرح کا کوئی عمل نظر آتا ہے. بھلے یہ سچ ہی ہو لیکن اب جو ٹائمنگ اس کی ہے وہ یہ شو کر رہی ہے. تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے میرا خیال ہے اس پہ ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر نقوی صاحب بالکل کلیئر ہیں تو انشاءاللہ بری بھی ہو جائیں. لیکن اس سے میرا خیال ہے جو ادارے ہیں وہ اپنے طور پر بھی اس سے انہیں دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ اس طرح ان کے اپنے ادارے پہ بھی حرف آتا ہے اور وہ خود بھی کمزور پڑتے ہیں. اگر وہ دوسروں کے ایما کے اوپر اپنے ہی ساتھی ججز کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا اپنا ادارہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.